नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत आल इमरान आयत नंबर 95 से 97। लफ्ज़ी तर्जुमा। कुल कह दीजिए, सदक़ल्लाहु सच कहा अल्लाह ने, बेशक। फत्तबिऊ तो बस तुम पैरवी करो, मिल्लत इब्राहीमा दीन इब्राहीम की, हनीफ़ा के जो यकसू थे। वमा और नहीं काना वो थे, मिनल मुशरिकीन मुशरिकों में से। फरमाया कह दीजिए कि अल्लाह ने सच फरमाया, सो तुम इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करो जो एक तरफ के थे और वो शिरक करने वालों में से ना थे। यानी अल्लाह ताला का ये फरमान सच्चा है कि ताम की ये कसम जो पहले हलाल थी, यानी ये जो किस्म थी खाने की, यानी ऊँटनी का दूध और ऊँट का गोश्त, ये हलाल था। इसके बाद इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम और इसकी औलाद पर हराम कर दी गई। लिहाजा नस्ख सही है और तुम्हारा शुबा बातिल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकी हिल्लत का फतवा दिया है, ये ऐन मिल्लत इब्राहीम के मुताबिक है। लिहाजा तुम भी मिल्लत इब्राहीम में दाखिल हो जाओ और दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ, जो असूल और फ़रोग़ के एतबार से ऐन दीन इब्राहीम के मुताबिक है। इरशाद फरमाया सूरत नाम में, कह दीजिए बेशक मुझे तो मेरे रब ने सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर दी है, जो मजबूत दीन है, इब्राहीम की मिल्लत जो एक ही तरफ के थे और वो मुशरिकों में से न थे। सूरत नहल ने फरमाया, फिर हमने आपकी तरफ वही की कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करें, जो एक अल्लाह की तरफ हो जाने वाले थे और वो मुशरिकों में से न थे। बेशुमार आयात इस मज़मून पर, क्योंकि यहूद कहते थे कि हम दीन इब्राहीम पर हैं, नसारा कहते थे हम दीन इब्राहीम पर हैं, और मुशरिकीन मक्का कहते थे कि हम दीन इब्राहीम में हैं। जबकि ये तीनों ग्रोह जो हैं ये मुशरिक, नाउज़ुबिल्लाह के अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले। तो बार बार ये आयत जो है दोहराई गई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो तो यकसू थे, यानी एक अल्लाह को मानने वाले, तो तुम उनकी कैसे उनके ग्रोह में से हो सकते हो। तो हमने पीछे हदीस पढ़ी थी कि सबसे ज़्यादा जो नज़दीकी दोस्त हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, वो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, क्योंकि हम उनकी पैरवी करते हैं, क्योंकि वो भी यकसू थे और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के हम भी यकसू हैं, एक अल्लाह को मानने वाले। इन्ना बेशक अव्वला पहला बाइतीन घर, वुजिया जो मुकर्रर किया गया है, लिन्नासी लोगों के लिए, लल्लाजी वो है जो बिबक्का था मक्का में है, मुबारकन बाबरकत, वाहुदन और हदायत लिल आलमीन तमाम जहान वालों के लिए। फरमाया बेशक पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया यकीनन वही है जो बक्का में है, बहुत बाबरकत और जहानों के लिए हदायत है। ये यहूद के दूसरे एतराज़ का सबब जवाब है कि वो कहते थे कि बैतुल मुक़द्दस सबसे पहला इबादत खाना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों ने अपना किबला क्यों बदल लिया, हमने दूसरे पारे के शुरू में पढ़ा था। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ था तहवील किबला का, तो तब उन्होंने कहा था कि इन्होंने किबले का रुख क्यों बदल लिया। उसके जवाब में कहा गया, तुम्हारा ये दावा भी गलत है कि पहला घर जो अल्लाह की इबादत के लिए मुकर्रर किया गया है वो बैतुल हराम है जो मक्का में है। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, ए अल्लाह के रसूल, रोए ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम।
میں نے عرض کی پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے عرض کی ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ فی ہی اس میں آیت نشانیاں ہیں بینات واضح، مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم، امن اور جو داخل ہو گیا اس میں یعنی بیت الحرام میں، کانا وہ ہو گیا آمیناً امن میں، وللہ اور اللہ کے لیے، علی الناس لوگوں پر ہے، حجو حج کرنا، بیتی گھر کا، من استطاع جسے استطاعت ہو، الیہ اس کی طرف سبیلا راستے کی، امن اور جو کفر کرے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ ہے، عن العالمین تمام جہانوں سے، بے شک۔ فرمایا اس میں واضح نشانیاں ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کا گھر کا حج یعنی فرض ہے، جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ ومن دخلہ کان آمینہ یعنی حرم مکہ میں جب کوئی خوف زدہ داخل ہو جائے تو وہ ہر برائی اور شر سے امن میں ہو جاتا ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی یہی حال تھا۔ ارشاد فرمایا سورۃ عنکبوت میں، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے ایک حرم امن والا بنا دیا ہے، جبکہ لوگ ان کے گرد سے اچک لیے جاتے ہیں۔ اس امن و سکون میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی بڑا دخل ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ ابراہیم میں، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ فرمایا سورۃ قریش میں، تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، وہ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا اب ہجرت نہیں لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، اور جب تم میں سے جہاد کے لیے گھروں سے نکلنے کو کہا جائے تو نکل پڑا کرو۔ اس شہر کو اللہ نے اسی دن حرمت والا قرار دے دیا تھا جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ مجھ سے پہلے اس میں کسی کے لیے قتال کرنا جائز نہ تھا، اور میرے لیے بھی دن کی صرف ایک گھڑی میں قتال کرنا جائز کیا گیا تھا، یعنی مکہ بیت الحرام جو ہے حرمت والا جو گھر ہے، جب دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بسایا، زمین اور آسمان بنائے، تو اسی وقت یہ بھی مقرر کر دیا اور سب سے پہلے فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ اور جیسے مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کے بالکل اوپر جو 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، وہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے روزانہ وہاں پر آتے ہیں، اور ان فرشتوں کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ اتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں اس کی عبادت کے لیے، اس کے کاموں کے لیے، لہٰذا اس کا کانٹا نہ توڑا جائے اور نہ اس کا شکار بھگایا جائے، اور نہ اس کے لگتے یعنی گری ہوئی چیز کو اٹھایا جائے۔ ہاں البتہ جو اس کا اعلان کرنا چاہے وہ اسے اٹھا سکتا ہے، نیز اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے۔ اس پر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ اصغر گھاس کو مستثنیٰ قرار دے دیں کیونکہ یہ لوہاروں اور گھوڑوں کے کام آتی ہے۔ تب از راہ عنایت آپ نے فرمایا کہ اصغر کے سوا اور گھاس نہ کاٹی جائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ آیت وجوب حج کی دلیل ہے۔ متعدد احادیث سے بھی ثابت ہے کہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور ہر مکلف شخص پر عمر بھر میں ایک بار فریضہ حج ادا کرنا فرض ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ہمیں ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض قرار دیا ہے، لہٰذا حج کیا کرو۔ ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے، حتیٰ کہ اس نے 3 بار یہی گزارش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال ہی واجب ہو جاتا اور تمہیں اس کی استطاعت نہ ہوتی۔ بعد ازاں آپ نے صحابہ کو یہ ہدایت فرمائی، مجھے چھوڑ دیا کرو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں۔ تم سے پہلے لوگوں کو کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف ہی نے ہلاک کر ڈالا تھا، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو مقدور بر اس کی اطاعت بجا لایا کرو، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے ترک کر دیا کرو۔ یہ ہے اطاعت رسول کے اہم شرائط، کہ جس کا حکم دیں وہ کر لیا کرو اور جس سے منع کریں منع ہو جایا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خثعم قبیلے کی ایک عورت آئی، اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کا اپنے بندوں پر جو فریضہ حج ہے وہ میرے والد پر اس حال میں آیا ہے، یعنی اب ان کے پاس مال آیا تو وہ اس حال میں آیا کہ وہ بہت بوڑھا ہے، سواری پر جم کر بیٹھ نہیں سکتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا ہاں، اور یہ حجۃ الوداع کی بات ہے، یعنی کہ ہمیشہ ہی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اگر والدین بہت بوڑھے ہیں، بہت بیمار ہیں، تو ان کی جگہ پر ان کی اولاد جو ہے، بیٹی ہو یا بیٹا، تو وہ حج کرے۔ اور ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اس سے معلوم ہوا کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا کفر ہے، اور اللہ تو سارے جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے سب انسان اور سب جنات تم سب میں سے اس ایک آدمی کے دل جیسے ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہے، تو بھی میری سلطنت میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے سب انسان اور سب جنات اس ایک آدمی جیسے ہو جائیں جو سب سے زیادہ بدکار ہے، تو اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ مالک الملک ذل جلال والاکرام، جیسے ابھی ہم نے پیچھے بات کی کہ بیت المعمور میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں روزانہ، اور ان فرشتوں کی دوبارہ باری نہیں آتی، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر کوئی سجدے میں پڑا ہے تو وہ سجدے ہی میں پڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے تو وہ رکوع ہی میں ہے، اور دنیا کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس کی نعمتوں کو۔ سبحان اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔